अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिनों के बाद फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला जो लाइव पर चल रहा है इंशाल्लाह कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा, जिसमें हमारे अपने भी थे, बेगाने भी थे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सब ने कहा कि भाईजान फिर से यूट्यूब पे डेली लाइव आया करे और जो सिलसिला रखा था आपने कंटिन्यू उसको चालू रखा। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है और जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह लाइव आते रहेंगे। सबसे पहली बात तो अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और अल्लाह पाक तमाम हुसैनियों को, मौलाइयों को यहाँ पर भी इज्जत से नवाजे, आखिरत में भी इज्जत से नवाजे। अल्लाह पाक हम सबको मुहिब्बान अहले बैत बनाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पे रखे। और खुसूसन मैं दुआ करूंगा मेरे मुल्क भारत के लिए कि अल्लाह पाक मेरे भारत को नजर बस से बचाए। यहाँ पर जो लोग रहते हैं सब वतन से मोहब्बत करें, मिलजुल कर आपस में रहें। जितने लोगों ने सलाम किया सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फारूक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है कि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे मेहमान कहाँ रह गए? सैयद शहबाज साबरी आने वाले हैं ऑनलाइन, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर बातों को शुरू करेंगे। सीधा कुछ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? तो मैसेज करें आप लोग अगर आवाज आ रही है। शहनवाज असजदी आवाज आ रही है कि नहीं ये चेक करें आप लोग। आवाज आ रही है तो जवाब दें। और ये बेचारे देखो बिन बाप के बच्चे भी आना शुरू हो गए। मैंने इसीलिए कहा ना कि बरेलियत की तालीम ही यही है कि दूसरों को गालियां देना, नुक्स निकालना, दूसरों की बुराइयां करना, है ना, और इल्मी जवाब ना देना, इल्मी गुफ्तगू ना करना। और जब रिटर्न इनको इसका जवाब मिलता है गाली के बदले गाली, और इनकी बेइज्जती जब होती है तो ये बोलते हैं कि देखो ये हमको गालियां दे रहे हैं, हमको बेइज्जत कर रहे हैं। फिर इनका भगोड़ा क्या करता है, नंबर डाल देता है दूसरे की ग्रुप में, अपने ग्रुप में फोन लगाओ, धमकियां दो, डराओ, है ना। बाबा जान माशाल्लाह इमरान में भी हमारे आ गए। आवाज आ रही है इमरान में? आवाज आ रही है? आवाज का मुझको जवाब दीजिए, आवाज अगर आ रही है तो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज लाइव जो है ना बड़े अच्छे मोड पर है, तो इंशाल्लाह 10:30 बजे का टाइम था परफेक्ट लाइव आने का। सिद्रा मोबाइल ला, छोटा वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आते साथ इन लोगों के जो उल्टे सीधे मैसेज, इनको लगता है कि इनके उल्टे सीधे मैसेज करने से, गालियां देने से, इल्जामात लगाने से, धमकियां देने से हम डर जाएंगे, हक बोलना छोड़ देंगे, सच बोलना छोड़ देंगे। मगर ये बच्चों को ये नहीं पता है। धमकियां देने से, चलो आए, ये लो सिद्धू, हमारे मेहमान आ गए, सैयद शहबाज साबरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म,
وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت الحمدللہ. آپ کیسے ہیں شہباز میں؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ، دعا ہے آپ کی، کرم ہے، اہل بیت کی عنایت ہے، صدقہ ہے. ہاں. کیا چل رہا ہے؟ حال چال کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی بس ٹھیک ہے، آپ کی دعا ہے الحمد للہ. کافی لوگ منتظر تھے آپ کے آنے کے، مجھ سے بھی آپ کے محترم کے چاہنے والے بہت ہاں. پوچھ رہے تھے بابا کب لاف آئیں گے، کب ان کو دیکھنے کو ملے گا. میں بولا انشاءاللہ جلد آئیں گے. تو ہم لوگوں کی بھی گزارش تھی آپ سے کہ اس لیے جو ہے آپ ہمارے لیے قدم اٹھائے کہ لائف آیا. بہت اچھا لگا الحمدللہ آپ کو دیکھ کے. نہیں ایکچولی میں کیا ہو گیا تھا کہ میرے خیال سے ایک ڈیڑھ مہینہ ہم لوگ لائیو نہیں آئے شاید نا. جی 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 بالکل صحیح. آپ کی تو مصروفیات بھی تھی نا، محرم کی وجہ سے بھی آپ جو ہے ہاں نہیں آ سکے. نہیں آ سکا، تھوڑی اور مصروفیت تھی. بہرحال ابھی بسم اللہ میں نے کیا تو بسم اللہ میں ہی جی ایک نورانی چہرہ سید زادے کے ساتھ الحمدللہ. میں- اور اس وقت جو ہے آپ منافقوں کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے. تو میں نے جی سوچا کہ بالکل الحمدللہ. شہباز میاں سے شروعات کی جائے کیونکہ آپ میرے دل جی کے جی بڑے قریب بھی ہیں. اور سیدہ ہم الحمدللہ. دونوں پہ کرم بنائے رکھے کیونکہ اللہ پاک نے ہم دونوں کو آمین آمین ابو طالب کی نسل میں رکھا ہے. آمین آمین بالکل بالکل صحیح، بے شک. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ وہ کیا ہو گیا تھا، ایک آپ نے کال لگایا تھا میرے خیال سے موتیہاری کے کسی مفتی کو، کیا نام تھا اس کا؟ مفتی مطیع الرحمان بول رہے ہیں آپ؟ ہاں مفتی مطیع الرحمان کو. جی میں تو کئی سارے ان کے مفتیوں کو کال کیا تھا. اچھا نہیں، اس تعلق سے مجھ کو بہار سے بہت سارے کال آئے کہ بابا جان آپ اس مسئلے جی پہ جی کیوں نہیں بول رہے ہیں. تو میں نے بولا کہ بھائی سب سے اچھا پہلے اس مسئلے پہ میں نے ہی بولا تھا کہ جی یا علی مدد مولا علی مدد، کہ بھائی مولانا احمد رجا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو اور اس کے لیے جی سکوت اختیار کیا ہے اور نام لے کے اس کو لعنت کرنے سے بھی منع کیا ہے. اور میں نے پھر وہ حوالہ بھی کتابوں کا ڈالا، آپ نے دیکھا شاید میرے ویڈیو میں. جی جی میں ہاں دیکھا ہوں. جی ہاں. پھر اس کے بعد وہ ایک اس بات کو منسوخ کیا، اس بات کو ریفرنس میں لایا گیا. میرے خیال سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے ان کا نام لیا، مطلب حضرت نعمان بن ثابت امام جی امام ابو اعظم حنیفہ ابو نعمان حنیفہ بن کا. ثابت. تو وہ جی کیا ہو گیا جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو پھر وہ کیا ہو گیا ذرا بتائیں ذرا. یہیں سے بات کی شروعات کرتے ہیں. جی جی بالکل میں بتاتا ہوں پوری تفصیل بابا. اصل میں کیا ہوا تھا، میری نظر سے یہ ایک عبارت گزری تھی فتاوی رضویہ کی، ہاں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 593. اس میں جی. مولانا احمد رضا واپس صاحب سے ایک واپس سے عبارت لکھی. واپس سے واپس سے فتوی رضویہ جلد. جی فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ ہاں نمبر 593. اب یہ لوگ یاد رکھ لیں، اسی لیے میں نے واپس جی سے بولنے لگا. جی بالکل بالکل، میں انگلش میں بھی بول دیتا ہوں. ہاں پارٹ 14 اینڈ پیج نمبر 593. جی بالکل. ہاں تو یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ تحریر کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ یزید کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تکفیر اللعن سے احتیاطاً سکوت کرتے ہیں کیونکہ اس کا فسق و فجور متواتر ہے، کفر ہاں. متواتر نہیں. اچھا یعنی انہوں نے یہ نسبت دی ہمارے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو کہ اچھا. اچھے امام ہیں، سچے امام ہیں، حنفی، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. بڑی پہنچی بھی شخصیت ہیں وہ، 1200 سال پرانی شخصیت ہے. تو انہوں نے وہ ایسا لکھ نہیں سکتے. میرے دماغ میں یہ خیال آیا، بات آئی. تو میں علماء سے آواز کیونکہ میوٹ ہو فتح. گئی، آواز میوٹ ہو گئی، آواز میوٹ ہو گئی، آواز میوٹ ہو گئی آپ کی. جی ابھی آ رہی ہے بابا؟ آ رہی ہے؟ ابھی آئی. جی ہاں جی جی تو ایک سیکنڈ، جی ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی جی ہے آواز. جی جی مجھے ابھی آپ کی آ رہی ہے، مجھے بالکل. ہاں بولیے. ہاں تو یعنی آواز کہ میوٹ اس ہو پر گئی جب تھی. میری جب نظر پڑی اس عبارت پہ، ہاں تو اب کیونکہ فتح اور رضویہ کو سب سے زیادہ ماننے والے، اس کا ڈیفینڈ کرنے والے، دفاع کرنے والے تو بریلوی حضرات ہیں. ہاں تو میں نے ان کے بڑے بڑے علماء کو کالز کیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب جو ان کے بہت بڑے مناظر ہیں، عالم ہیں. طاہر حسین گیاوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، ان سے بھی وہ ہاں مناظرات کیے، کافی ان کے مناظرے ہوئے. تو میں نے سمجھا کہ ان سے پہلے پوچھ لو. اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مولانا منسوب کیے ہیں، ان کی طرف نسبت دیے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کی کس کتاب ہاں
تو وہ بھی جو ہے اس کو ثابت نہیں کر پائے کہ کس کتاب میں وہ یہ بول رہے تھے کہ آپ لکھ کر بھیج دو، سوال کر دو، ہم اس کا جو ہے جواب دیں گے. تو یعنی کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے پاس جواب ہونا چاہیے تھا. پھر اور ان کے بڑے بڑے عالموں کو میں کال کیا، جب ان کے پاس جواب نہیں آتا تو گندی گندی گالیاں دیتے تھے یہ لوگ. اچھا وہ گندی گندی گالیاں. ان کے مفتیوں نے گالیاں دی. جی مفتی، ان کے ناموں کے ساتھ باضابطہ مفتی لکھا جاتا ہے، ان کی تقاریر یوٹیوب پر موجود ہیں. ہاں مفتی ان کے ناموں کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے القاب ان کے ناموں کے ساتھ ہیں. تو وہ ہاں لوگ جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب کا ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے، فتاوی رضویہ کو وہ لوگ نہیں بچا پا رہے ہیں. کہ میں سیدھا سیدھا یہ سوال کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سکوت اختیار کیا ہے. یہ عبارت کیونکہ مولانا احمد رضا صاحب تو ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں نا کہ ہمارے امام سکوت کرتے ہیں احتیاطاً، اس کی لعن و تکفیر سے اس کو لعنتی کافر نہیں بولتے ہیں. تو یہ ان کی کتاب میں ہونا چاہیے. ہم تو احمد رضا صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے. ہاں ان امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی خود کی بات ہونی چاہیے. تو ان کی کون سی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں دے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے استغفر اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ نہیں، جب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو صحیح ہوگا کیونکہ ان کا قلم محفوظ ہے. استغفر اللہ. دیکھیں آپ، استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی یعنی گستاخی توہین ہے. یہ لوگ بڑے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، وہ ہم کو الفاظ برداشت نہیں ہوتے. یہ کس کو خطا پر کہتے ہیں، غلطی پر کہتے ہیں. لیکن ایک معمولی سا شخص جو ہے، ایک مولانا مولوی صاحب ہیں، ان کا قلم محفوظ ہے، یعنی ان کے قلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو 10 عبارتیں 100 عبارتیں میں ایسی نکال کے بتا سکتا ہوں، ایسی غلطیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. تو اب اس کا جواب کسی کے پاس نہیں آ رہا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے امام کا موقف کیا ہے ابھی، کیونکہ یہ صرف احمد رضا صاحب کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ سکوت اختیار کی، ہمارے امام اعظم کافر نہیں بولتے، لعنتی نہیں بولتے ہیں. یہ لوگوں نے امت کو دھوکہ دیا ہے، حنفی مسلک کا غلط پیغام پہنچایا ہے، امام ابو حنیفہ کا غلط میسج لوگوں تک دیا ہے. اصل سچا میسج پیغام امام ابو حنیفہ کا یہ ہے. اگر آپ اجازت دے تو میں پورا پڑھ کر سنا دوں جو کتابوں میں ان کے لکھا. تو سب سے پہلے وفیات الاعیان ایک کتاب ہے. وفیات الاعیان نہیں بلکہ اور بھی کتابوں میں جیسے العواصم القواسم، یہ اس کا صفحہ نمبر 39 ہے، 39، اور اس کا جلد نمبر پارٹ نمبر ہے 8 ہے. تو اس میں جو ہے امام الکیہ ہراسی ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، محدث ہیں اپنے دور کے، اور یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. امام الکیہ ہراسی، ان کی ولادت جو ہے ان کی ولادت یعنی کہ 500 ہجری سے، یعنی اس وقت میں جو ہے کافی پرانے بزرگ ہیں. 450 ہجری ان کی ولادت ہے، اور 504 ہجری جو ہے ان کا وصال ہے، یعنی اتنے پرانے بزرگ ہیں. تو یہ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا اس کتاب میں العواصم القواسم میں کہ وسئل الکیہ، امام الکیہ ہراسی سے پوچھا گیا ان یزید ابن معاویہ تھا، یزید بن معاویہ کے تعلق سے پوچھا گیا، یعنی کہ وہ کافر ہے، لعنتی جہنمی ہے، کافر ہے، کیا کہا گیا اس کے تعلق سے. تو سب سے پہلے آپ نے جواب دیا فقال انه لم يكن من الصحابہ، بے شک وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کو بہت سارے لوگ صحابہ میں شمار کرتے تھے. جیسے آج لوگ ہیں نا اس کو بچانا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ اس دور میں اگر یزید کو کوئی بچانا چاہتے تو وہ بریلوی حضرات ہیں، یعنی ہمارے بریلوی لوگ جو ہیں سب سے زیادہ بچاتے ہیں وہ لوگ یزید کو. یزید حرامی پہ لعنت، یزید حرامی پہ لعنت. بالکل بے شک. جی تو میں عرض کر رہا تھا بابا جان آگے، تو ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تو وہ تو صحابہ میں سے نہیں ہے. فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي أَيَّامِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا تھا. ان کی جو دور خلافت کے جو دن تھے اس میں پیدا ہوا تھا، یعنی صحابی نہیں تھا. ایک بات تو اس چیز کی آپ نے نفی کر دی امام الکیہ ہراسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں وَأَمَّا أَقْوَالُ السَّلَفِ، اب رہے سلف کے اقوال، یعنی ائمہ کے، چاروں اماموں کے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے اقوال کیا ہیں یزید کے تعلق سے. تو وہ پہلے فرماتے ہیں فَفِيهِ لِأَحْمَدَ قَوْلَانِ، تو اس بارے میں یزید کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول ہیں. وہ کیا قول ہے؟ 2، تلویح و تصریح. ایک قول ہے تلویح اور دوسرا قول ہے تصریح. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تلویح و تصریح؟ تلویح کہتے ہیں اشارہ کرنا، انڈائریکٹ، جس کو بولتے انڈائریکٹ یزید پر لعنت کرنا، اس کو کافر بولنا، یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک. پھر ہے تلویح و تصریح. تصریح کہتے ہیں ڈائریکٹلی اس کا نام آپ کے نزدیک ہو گئے. اچھا یہ صرف امام احمد بن حنبل کا ہی عقیدہ نہیں ہے، آگے
لیں گے تو امام الکیہ حراسی فرماتے ہیں ولی مالکن قولان، امام مالک کے بھی اس میں دو قول ہیں، تلویح و تصریح، یعنی آپ بھی یزید کا نام لے کر لعنت کرنے کو جائز کہتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں، اور اس کا نام لیے بغیر اس کو لعنتی اور کافر کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ قولان، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بھی دو قول ہیں، تلویح و تصریح، یعنی یزید کو نام لے کر اس کو لعنتی کافر بولنا اور بغیر نام لیے اس کو لعنتی کافر بولنا۔ یہ اشارہ کرنا بغیر نام لیے بولنا، نام لے کے بولنا، اس کا کیا مطلب ہے میں خلاصہ کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ یزید کے جو کام ہے، گندے گندے غلط کام وہ کیا تھا، واقعی ابھی غرہ جو ابھی پیش ابھی آیا۔ ایک مزے کی بات دیکھو، ہم لوگ یزید لعنتی حرامی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، تکلیف بریلیوں کو ہو رہی، کیا لکھ رہا ہے؟ بریلویوں رپورٹ مارو، یہ کرو وہ کرو، یعنی ان کے دل میں اس حرامی کے لیے محبت ہے، ہے، اس یزید لعنتی کے ہے لیے ان کے دل محبت پہ۔ ہے۔ اللہ کرے ان کی بالکل نسلیں اسی کی ہوں، اللہ کرے آمین، ان کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہو، اللہ کرے جب بالکل یہ مرے بالکل تو آمین، یزید کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ کتنی تکلیف ہو یزید رہی کے ہے، ساتھ بالکل۔ ہم لوگ دشمنان اہل بیت کے راز کھولتے ہیں۔ میرے ایک بات نہیں سمجھ میں آتا ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہ بولتے ہیں تاجیہ حرام، غم حسین منانا حرام، یاد حسین منانا حرام، ذکر حسین 3 دن کرو اس سے زیادہ مت کرو حرام، یہ حرام وہ حرام۔ ان حرامیوں کے منہ سے کبھی نہیں نکلتا ہے کہ یزید حرامی تھا، یزید لعنتی تھا، نہیں یزید نکلتا، کو ماننا حرام ہے، بالکل نہیں، غم حسین حرام ہے ان کے نزدیک، تاجیہ داری بالکل حرام، علم اٹھانا حرام، یزید کبھی حرام نہیں ہے ان کے لیے، یزید ہمیشہ نہیں، حلال رہا کیونکہ ان کا بھائی ہے نا بابا جان، یزید تو ان کا ممیرا بھائی ہے نا، ان کے ماموں کا لڑکا ہے وہ، تو کیسے کہیں گے لوگ؟ تو ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں حنفی مسلک کے، تو ان کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دو قول ہیں، انہوں نے نام لے کر لعنت کیا، بغیر نام لے لعنت کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید کے جو جرائم ہے، جو گناہ وہ کیا، سیاہ کارنامے اس کے، کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی وہاں، اور اس کے بعد میں 3 دن تک وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو ان سے زنا کرنے کو حلال کر دیا تھا، اپنی یعنی کہ جو اس کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، اس کے خادم، اس کے کام کرنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، اور اس کے الگ الگ تفصیل جو ہے بیان کی گئی، یعنی اس کے سارے کارنامے پھر اہل بیت علیہ السلام کے جو ساتھ جو ظلم و ستم ان کے ہوئے تھے، ان تمام کو گن کے نام لے کے بولیں گے یزید لعنتی جہنمی کافر، اور اشارے میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سارے گناہ کو گنایا جائے گا، کہا جائے گا ایسا کام کرنے والا لعنتی جہنمی کافر۔ تو دونوں طریقے سے اس کو لعنتی کافر بولنے کا حکم جو ہے ہماری کتب میں، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، ہمارے مسلک کی کتب میں صحیح موقف موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا موقف صحیح کیا ہے، ان کا فرمان، ان کا عقیدہ نظریہ صحیح طور پر کیا ہے، یہ کئی سو سال پرانی لکھی ہوئی کتاب میں ہم کو پتا چل گیا۔ یہ فتاوی رضویہ تو 100 سال 150 سال پرانی کتاب ہے، پھر اس میں رد و بدل ہوا، چینجز ہوئے، کچھ نکالا گیا، کچھ ایڈ کیا گیا، یہ کئی سو سال پرانی کتابوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے حنفی ہیں، تو سچا حنفی وہ ہے جو یزید کو لعنتی کافر مانے گا، جو اس کو کافر لعنتی نہیں مانتا وہ سچا حنفی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سے فرماتے ولانا قول واحد، تو ہمارا ایک قول ہے اس میں، فرماتے ہیں تصریح دونت، یعنی تصریح صراحتن اس پر نام لے کر اس پر لعنت کی جائے گی، اشارے میں لعنت کر رہے ہیں، یہ ہمارے طریقہ ہی نہیں ہے، یعنی امام شافعی کا یہ موقف ہے یزید کے تعلق سے۔ تو چاروں امام جو ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، چاروں اماموں عقیدے حق پر رہ سکتے ہیں، ساروں کے عقیدے قرآن حدیث کے مطابق ہیں، تو چاروں اماموں نے یزید کو لعنتی کافر کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام شافعی، سب نے اس کو لعنتی کافر کہا۔ تو یہ اب جائیں گے کہاں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا 5واں مسلک بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک الگ سے مسلک بنائیں گے جس میں ہم اپنے اپنے لوگوں کو بچا کر نکال لیں گے، اس لیے یہی مقصد ہے ان کا 5ویں مسلک کا، کیونکہ 4 مسلک تو حق پر ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہے 4 مسلک، اور ایک مسلک ہونا چاہیے جو سب سے ہٹ کے ہو، اور وہ مسلک صرف ہو گیا ہے نہ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ہے نہ حدیث سے، بس فتاوی رضویہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، بس اور کہیں نہیں ملتا۔ دیکھو ایک بات میں بتاؤں، پہلی بات تو یزید جیسے لعنتی حرامی کو بچانا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ حفاظت کرے لوگوں کے ایمان کی، کیونکہ آمین، بعد کربلا اس نے جو کیا وہ تو ان کے مسلک کے مولویوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے روزے پر گھوڑے بندھوایا، کعبے کو آگزنی کروایا، کعبے کو جلانے کی کوشش کیا، صحابہ کرام بوڑھے بوڑھے صحابہ کو قتل کروایا، صحابہ کی بچیوں کا، عورتوں کا ریپ کروایا، اس کے باوجود بالکل اگر ان کے لیے وہ مسلمان ہیں، ان کے لیے نعوذ باللہ وہ ان کے 12 اماموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، میرے پاس کلپ موجود ہے، میں آپ کو بتا دوں، جی، بالکل بالکل ہوتا ہے، صحیح
یہ امام کیسا مانتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مولا علی کے بعد یہ نام لیتے ہیں معاویہ کا، اور معاویہ کے بعد نام لیتے ہیں یزید کا، یزید کے بعد نام لیتے ہیں مروان کا۔ اچھا یہ جب ان 12 اماموں کو نہیں مانتے، جو جن 12 اماموں کے نام سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے دعا کی ہے اپنی کتاب میں، تو جب ان سے پوچھو تمہارے اہل سنت کے امام کون ہیں، تو وہ معاویہ کو بھی امام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد یزید کو بھی شامل کرتے ہیں، اور جب یزید کا نام لیتے ہیں تو ان کی روح تھوڑی سی کانپنے لگتی ہے۔ ایک آدمی نے 8 اماموں کا نام گنایا، اس کے بعد بولتا ہے اب اس کے بعد مجھ کو نہیں معلوم، اس کے بعد مجھ کو نہیں معلوم، ہے نا، اور 8ویں میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لے لیا۔ بہرحال یہ اہل سنت ہے ان کی، اور ان کی جو سنیت ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی سنیت جو اصل میں وہ بنو امیہ کی دلالی، بنو امیہ کی دلالی کرنا ہے، بنو امیہ کے قاتلوں کو بچانا ہے، جنہوں نے اہل بیت السلام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ۔ مگر میرا بولنے مطلب، جب آپ نے سوال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہاں لکھا ہے، تو یہ جو مفتی مفت خور بن کے گھومتے تھے اتیاری اور کیا متیاری اور یہاں اور وہاں کے، تو ان کے پاس کوئی جواب تھا آپ کی بات کا؟ نہیں، کوئی بڑے بڑے ان کے مولوی جواب نہیں دیے۔ اصل میں یہ لوگ یہ ان کی نسل میں ہے نا، جیسے معاویہ تھا، یزید ہے، مروان ہے، ابن زیاد ہے، ابن ملجم ہے، یہ سب لوگ کیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا علی والوں کا اس دور میں بھی۔ میثم تمار علیہ السلام کا ان کے پاس جواب نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام کا جواب ان کے پاس نہیں، عمار بن یاسر علیہ السلام کا جواب نہیں ان کے پاس۔ ایسے مولا علیہ السلام کے جو محبین سچے تھے اپنے اپنے دور میں، جن کو سزا دی گئی مولا علیہ السلام کی محبت میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ سب کیا ہے ان کے پاس مولا علیہ السلام کی شان جب وہ بیان کرتے تھے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معاویہ نے ان کو کہا تھا نا تم ان کو گالی دو، لعنت کرو فلاں فلاں، یہ تو حدیث صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ تو یہ آج سے چلتا نہیں آ رہا، یہ جو جس کو ان کے ماننے کا مقصد اصل یہی ہے کہ ہم وہاں مانیں گے ہمیں گالیاں دینے کا جواز مل جائے گا، کیونکہ معاویہ کی پارٹی تو وہی تھی نا، گالیاں دینا جب جواب نہیں آتا، ظلم پر ظلموں زیادہ، جانی نقصان پہنچانا، مالی نقصان پہنچانا، یہی تھا، پھر گالی گلوچ کرنا ان کے ساتھ۔ تو یہ لوگ یہ ہے جب ہمارا ان کے پاس کوئی جواب نہیں آتا تو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مولا علی علیہ السلام کو بھی گالیاں دیا جاتا تھا تو مولا علی علیہ السلام سن لیا کرتے تھے۔ تو معاویہ گالی دینے دلوانے والا تھا، تو علی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آواز رک گئی آپ کی۔ ان کو کمنٹ پڑھنے کو بھی شرم نہیں آتی؟ اب ایک کمنٹ میں تم آ کے گالی لکھو گے تو اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے تمہارے گالی لکھنے سے؟ یہ تم تو تمہارے مسلک کی تعلیم بتا رہے ہو نا، تمہارے مسلک میں گالی دینا ہی سکھایا جاتا ہے، دوسرا اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ اور تمہارے مسلک کو اسی لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عالم چھوڑ کے جا رہے ہیں، علماء چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو عورتیں عالمہ ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، جوان بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ تمہارے مسلک میں، تمہارے فرقے میں سوائے یزید کے، مروان کے، معاویہ کے خاندان کے محبت کے سوا اور کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرو تو شیعہ، اہل بیت علیہ السلام کا نام لو تو شیعہ، یا علی کرو تو شیعہ، تو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہے نا؟ اس کے باوجود تم جب جواب نہیں دے پاتے ہو تو تمہارا یہی حال ہے، آؤ گے گالیاں دو گے، الٹی سیدھی باتیں کرو گے۔ صحیح، میں یہ کر رہا تھا بابا، یہ اصل میں یہ وہیں سے ہے، وہیں سے گالی دینے کا سسٹم ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں گالیاں دینا یہ معاویہ کی سنت ہے، اور یہ اس کے ماننے والے ہیں تو اسی کی سنت پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ گالی دینا یہ اخلاق نہیں ہے، اسلام کے احکامات میں سے نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اہل بیت اور صحابہ کا ہرگز طریقہ نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی برا انسان ہے، چاہے وہ کافر ہو مشرک ہو، ہم اس کو دعوت دیں گے اس کی غلطی پر، تو اس کو توبہ کا موقع دیں گے، اس کو سمجھائیں گے اخلاق کے ساتھ، کیوں گالیوں سے نہیں پھیلا، لڑائی جھگڑوں سے نہیں پھیلا، برے الفاظ سے، گالم گلوچ سے، گندی باتوں سے نہیں پھیلا، بلکہ اچھی باتوں سے، اچھے اخلاق سے اسلام پھیلا۔ ہم لوگوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی دی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اہل بیت نے، صحابہ نے؟ تو یہ جس کو اپنا صحابی بنا کر بیٹھے ہیں، جو کبابی ہے، شرابی ہے، زنا کرنے والا، زنا کو عام کرنے والا، برائیوں کو عام کرنے والا، یہ وہیں سے گالیاں چلتی بھی آ رہی ہیں ان کی۔ اور ان لوگ گالیوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ قرآن شریف میں گالیاں گنواتے ہیں۔ اور ان کا جو بڑا جو مولوی ہے، آپ کو پتا ہوگا،
اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ لا حول ولا قوت، کہ وہ بھی گالی دیتا ہے، اللہ اکبر. یعنی اس حد تک یہ جا چکے ہیں. وہ ایک شخص تھا نا جس نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، تو اس نے انبیاء کی غلطیوں کو گنانا شروع کر دیا تھا. تو یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ گالی دیتا ہے. بابا جان آپ اندازہ لگائیے کیسے کس حد تک گر رہے ہیں یہ لوگ. دوسری بات ہے نا کہ آپ کو ہنسی آئے گی اس بات کی کہ ان کے پاس کہیں بھی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھو کسی بھی مولائی کے خلاف جب یہ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ، چلو ٹھیک ہے اہل حدیث ان کے حساب سے گستاخ ہیں اللہ کے رسول کے، مگر اہل حدیث بھی جب کوئی بات اوتھینٹک کرتے ہیں تو حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں. دیوبندی جب کوئی بات کرتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں اور حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ دیوبندیوں کا بات کرنے کا رویہ دیکھو بہت نرم ملے گا آپ کو. اہل تشیعوں کا، شیعوں کا دیکھو بہت نرم گفتگو رہے گی، ادب سے بات کریں گے. حتیٰ کہ اہل حدیث بھی آپ کو محبت سے نرم سے بات کرتے ہوئے ملیں گے. مگر فاروق خان رضوی کی ایک بات جو ہے نا وہ بات بڑی سچی ہے. فاروق خان رضوی نے ایک بات کہا کہ جتنے چرسی، گنجیڑی، ان پڑھ، گوار، جاہل، ٹھیلے والے، یہ وہ سب بریلوی سب پڑھا لکھا طبقہ بریلیت سے بہت دور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق خان رضوی، جو خود ایک بریلوی مقرر ہے، عالم نہیں ہے وہ تو خود مقرر ہے بریلوی. وہ خود کہہ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ دور ہیں بریلیوں سے، وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آتے ہیں. ان کے پروگراموں میں کوئی انجینئر سننے نہیں آتا، ان کو کوئی ڈاکٹر سننے نہیں آتا ہے، کوئی گورنمنٹ آفیسر سننے نہیں آتے ہیں، ان کو اچھے لوگ نہیں سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اسٹیج پہ کیا ملے گا آپ کو؟ اس کو گالی دینا، اس کو گالی دینا، اس کے خلاف الٹا بولنا، تو جہنمی، تو حرامی، جنت بنی ہے صرف ہمارے اعلیٰ حضرت کے لیے، تو جہنمی، یہ پاکٹ، وہ چوری، یہ پیسہ، وہ لا، یہ کر، وہ کر. ان کے پاس کوئی دین کی تبلیغ کی بات نہیں، شائستگی والی کوئی بات نہیں، دین کو سمجھانے والا کوئی نقطہ نہیں، دین کو بتانے والی کوئی بات نہیں. ان سے زیادہ بہتر نرم گفتگو رکھ کے دیوبندی سمجھاتے ہیں، جماعتی سمجھاتے ہیں، اہل حدیث سمجھاتے ہیں، شیعہ لوگ سمجھاتے ہیں. مگر ان کے خود کے پاس یہ آپس میں ایک دوسرے، ابھی میرے پاس ایک ویڈیو ہے، اسٹیج پر مولوی جھگڑا کر لیے پیسے کے لیے، چندے کے لیے، اور دونوں مارا ماری کر لی. بریلی مولوی دونوں مارا ماری کر لی. یہ بریلیوں میں بہت چل رہا ہے ابھی، ناطخوں میں، مقرروں میں. یہ ویڈیو ہے میرے پاس. پھر وہ ایک ویڈیو حشمتیوں نے جو میرے پاس بھیجا تھا، ان کا کوئی مفتی ہے عمران حنفی، جی وہ پیسہ اٹھا کے جیب میں ڈال رہا ہے. ناطخاں کے پیسے وہ اٹھا کے ڈال رہا ہے جیب میں. ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ان کے پاس پیسے، گالی گلوچ کے سوا کوئی دین بچا نہیں ہے. اور جو شائستہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اسی لیے بریلیت سے دور ہیں. دیکھو آج جو لوگ دیوبندی بنے نا، ان کے پاس ایکچوئل میں جو پڑھے لکھے اچھے لوگ تھے، ان کو حقیقت معلوم نہیں تھی، مولائیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، دین حسین کیا ہے. تو وہ بیچارے کیا کیے، وہ لوگوں نے دیوبندیوں کی راہ اختیار کر لی، وہ دیوبندیت کی طرف چلے گئے. مگر جب یہ لوگوں نے دیکھے کہ دیوبندیوں کا ہی سب سے بڑا عالم، دیوبندیوں کا ہی سب سے بڑا مقرر، جماعتیوں کا سب سے بڑا بیان کرنے والا طارق جمیل خود مولائیت کی طرف آ گیا ہے، دین حسین بیان کر رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہا ہے. تو یہ دیوبندیت کی طرف جو لوگ جا رہے تھے نا، ان میں تھوڑا سا ایک سوچ پیدا ہو گیا کہ بھائی اب طارق جمیل کو اسٹیج سے ہٹایا جا رہا ہے، اس کو بیان کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس پہ بھی شیعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں اس نے تبلیغ کا کام سب سے زیادہ کیا. تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو جب دیوبندی بھی جب ریسرچ کرنے لگے تو الحمدللہ آج دیوبندیوں کا ایک بڑا طبقہ اہل بیت کی طرف آ رہا ہے، حسینیت کی طرف آ رہا ہے، مگر بہت شائستگی سے، بنا جھگڑا کیے، بنا گالی گلوچ کیے، بنا الٹا سیدھا بولے. آپ جتنے جاہل، گوار، ان پڑھ، گالی باز، چار باپ کے بچے آپ دیکھو گے، وہ آپ کو اسی فرقے میں ملیں گے، گالی دیتے ہوئے، الٹا سیدھا بولتے ہوئے. صحیح، بالکل. اچھا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بابا، یہ تو مولانا احمد رضا صاحب خود اپنی کتاب فتاوی رضیہ میں لکھیں کہ جو گالیاں یعنی کہ جو دیتا ہے اس کے تعلق سے لکھے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے وہ گالیاں دیتے ہیں. یہ فتاوی رضیہ میں لکھا ہوا ہے، جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے وہ گالیاں دیتا ہے. ہاں، یہ بات تو صحیح ہے نا. ان کی کتاب میں لکھا ہے نا. مجھ کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ گالی باز، گالی باز بولتے ہیں، گالی دیتا ہے. ابے بیوقوف ہو، تم گالی دو گے تو ہم پھول برسائیں گے.
جی تم گالی کے بدلے تو تم کو گالی ملے گی نا. وہ میرا ایک اسٹیٹس دیکھو میں نے لگا دیا تھا اسٹوری پہ سب جگہ پر. بھگوڑے نے مجھ کو میسج کیا تھا, جی جی یاد ہے نا, اور اس میں مجھ جی کو جی سمپلی لپ کرنے والا اور یہ اور وہ حرامی برامی سب لکھا تھا. اس کے بعد جو میں نے اس کو جواب دیا, وہ جواب جو بھلے سے بڑی گندی گندی گالیاں تھی اس میں, مطلب میں نے جی کچھ جی نہیں بخشا. اور میں نے اس کو اسٹوری پہ اس لیے لگایا کہ دنیا دیکھے بھائی ہم جواب دے رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں گالی نہیں دے رہے. جب وہاں سے گالی آئے گی تو ہم 4 گالی بڑھ کے دیں گے, کیونکہ وہ مطلب آج کے ٹائم پہ یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں. اور خاص طور پہ یہ فرقہ وہ نہیں ہے جو کتابوں کی بات سمجھتا ہے, حدیثوں کے حوالے سمجھتا ہے. یہ فرقہ کیا ہو گیا ہے, مولویوں کے چکر میں پریشان ہے. اور جب انہی کا مولوی اڑی مار کے دوسری کشتی میں سوار ہو جاتا ہے, انہی کا جی مولوی جی بریلوی سے دیوبندی ہو جاتا ہے. ابھی ایک کوئی دیوبندی ہوا نا بریلوی سے, جی 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 ہوا تھا جی. وہ کیسے ہوا, وہ کیا مسئلہ تھا؟ نہیں ابھی جو حال کی وہ اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں, ابھی جو حال میں ہوا تھا. ہاں جی ابھی حال کا جو پوچھ رہے ہیں آپ چند دن پہلے, تو وہ ایک بریلوی تھا, کٹر بریلوی مولوی تھا. وہ ہاں ایک چھٹا گھر کا چھوٹا سا رسالہ دعوت توحید کے نام سے ہے. وہ چھوٹا ہاں سا رسالہ کتابچہ جس کو بولیں گے, کتاب بھی نہیں تھی وہ, بالکل چھوٹی چھڑاک بھر کی چھوٹی سی کتاب تھی پتلی. وہ ایک اہل ہاں حدیث اس کو تحفے میں دیتا ہے. وہ کتاب پڑھ کے بریلوی مولوی اہل حدیث بن گیا, یعنی وہابی بن گیا. اہل حدیث غیر مقلد جس کو ہم کہتے ہیں, بریلوی اس کو وہابی ہاں کہتے ہیں ان لوگوں کو. تو ہاں یعنی کہ دیکھیں بریلوی وہابی بن گیا کس کو, ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ کے, جس کو میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا. اس کا بیان وہ خود موجود ہے اور وہ خود پڑھ رہا ہے اس کو کہ مجھے یہ کتاب متاثر کی. اور اس میں سے کیا متاثر کی, وہ ایک آیت, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یعنی کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں حبیب میرے تعلق سے, تو ان کو کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, اور تم مجھ سے مانگتے رہو گے, میری فرما برداری کرو گے, تم ہدایت پر رہو گے. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186, 186 آیت نمبر ہے وہ. یہ آیت پڑھ کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے میں وہابی بن گیا. تو بتائیے کیا بریلویوں نے اس کو ابھی تک یہ آیت نہیں پڑھائی تھی؟ یہ آیت کے بارے میں نہیں سمجھا. ایک آیت ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھ کے وہ اہل حدیث بن گیا. یہ صرف ایک یہ نہیں, وہ ایسا تو نہیں پہلے سے اہل حدیث تھا, ایسا تو نہیں نا؟ نہیں ایسا نہیں. اس کا بیان ہے نا, اس کے سر پہ وہی ٹوپی بریلوی ٹوپی ہے. وہ باضابطہ خود بول رہا ہے نا, وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں پہلے اچھا بریلوی تھا پھر ابھی اہل حدیث بنا. یہ ایک نہیں, میرے پاس کئی ویڈیوز ہیں, صرف مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین کئی ساری آپ نے دیکھا ہوگا. کئی شیعہ عورتیں آ کر بول رہی کہ ہم بریلوی تھے, ہمارا خاندان پورا بریلوی ہے, ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں, تمہارا کلمہ ہاں, پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا تو وہ میرے پاس تو 10-12 ویڈیو ایسی ہیں جس میں بریلوی مولوی شیعہ ہوئے ہیں, دیوبندی مولوی شیعہ ہوئے ہیں, اہل حدیث مولوی شیعہ ہوئے ہیں, عورتیں شیعہ. بمبئی میں کم سے کم 100 بچے نئی جنریشن کے شیعہ ہو گئے. جی بالکل ابھی یہ 2-3 مہینے میں, یہ جب سے بھگوڑا بھاگا نا, جب سے کم سے کم 100 بچے شیعہ ہوئے. بالکل صحیح. لبیک اچھا یا ہے حسین, ہمارے محبوب آپ میاں کا کو بھی آ گیا میسج. مولانا ہاں طارق جی, مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی مثال دی, بہت اچھی شخصیت ہے. وہ تبلیغ جماعت میں ان کا بہت بڑا کام رہا. ان کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کا آپ نے بھی ڈیفینڈ کیا, ان کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی بنائی پورے, یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند بلکہ بنگلہ دیش کے بھی سب سے بڑے محدث ہیں اس وقت میں فی الحال, وہ حضرت علامہ مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب قبلہ. واقعی میں انہوں نے حسینی کردار اپنایا ہے. آپ نے بھی ان ارے کا ساتھ دیا, ویڈیو بنائی. تو ان یعنی کہ ایک ایسا شخص جو بخاری کا حافظ ہے, میرے خیال 40 سے سال آپ ایک بات سے سمجھ لو, پورے ہندوستان میں ان کے سپورٹ میں پہلی ویڈیو آپ کے بابا جان کی بنی. جی 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 بالکل بالکل صحیح ہے. تو یعنی آپ اندازہ لگے 40 سال سے جس نے بخاری شریف پڑھائی ہے, بخاری کا حافظ ہو, محدث ہو اس دور کا, بلکہ سند المحدثین کہتے ہیں ان کو. تو وہ ایسا شخص سلمان ندوی جیسا شخص جو ہے, لیکن آج بھی وہ, آپ اس بات کو یاد رکھیں, وہ وسیلے کو ناجائز بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں اولیاء اللہ کے درباروں پہ جا کے مانگنا نہیں, زیارت وغیرہ یہ سب غلط ہے, یہ شرک ہے وغیرہ. لیکن وہ اس طرح اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ اس پہ غور کریے تو کتنا اثر پڑ رہا ہے لوگوں پہ. کیوں وہ بیان کر رہے ہیں؟ وہ حق بیان کر رہے ہیں نا, جو ابھی تک بخاری مسلم میں چھپائی گئی تھی حدیثیں, وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں وہ. اور لوگ ان کو غلط بولنے, گالیاں دینے کی ایک اصل وجہ یہی ہے کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں. اور ہر دور میں حق بیان کرنے والوں کو گالیاں دی گئی, ان کو سزا ملی گئی. اور یہ سسٹم معاویہ اینڈ کمپنی کے دور سے شروع ہوا ہے, اور ابھی بھی جو اس کے متبعین, اس کے ماننے والے جو ہے, اس کو جاری رکھیں. یا تو گالی دیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں, بس اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں لوگ. زندہ باد زندہ باد. نہیں, سلمان ندوی تو ابھی درگاہ پہ جانے کے قائل ہے. جی ابھی کچھ تھوڑا تبدیلی آئی ان کی, کیونکہ ان کے کچھ بیانات ہیں وہ مانگنے وغیرہ کے تعلق سے, اولیاء اللہ کے تعلق سے, وہ یعنی بولتے ہوئے میں نے ماننے والی باتیں نہیں بتایا. میں خالی یہ بتایا کہ سید سلمان ندوی سے
میں جو بات بتا رہا ہوں وہ ابھی درگاہوں پہ جانے کے قائل ہیں. اور میں نے ابھی بیچ میں ایک ویڈیو ڈالا تھا, آپ نے دیکھا رہے گا, ایک دیوبندی بیان دے رہا ہے کہ دیوبندیت پوری نہیں ہوتی جب تک غریب نواز کی بارگاہ میں نہ جائے. بالکل یہ سنا تھا جی. ایکچوئل میں کیا معلوم ہے کیا کہ یہ دیوبندیوں کو جو دور کیا گیا گستاخ اولیاء اللہ کا تمغہ دے کر, یقین ماننا ایک بڑا طبقہ دیوبندیوں کا, بڑا طبقہ صابری ہے اور چشتی ہے, بڑا طبقہ, اور بنا صابر پاک جائے نظام الدین اولیاء جائے ان کی کوئی رسم پوری جی نہیں جی ہوتی. مگر بالکل کیا صحیح. کیا جائے, وہ ایسا ہو گیا نا کہ اندھے راستہ بتا رہے تھے, بہرے گانا گا رہے تھے, اور گونگے واہ 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 کر رہے تھے. جی 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 صحیح تو بالکل یہ صحیح. ہاں, ورنہ یقین مانو کہ ہندوستان میں اولیاء اللہ سے نہ محبت کرنے والا ایسا کوئی شخص آپ کو ملے گا ہی نہیں. جی میں آپ کو اہل حدیث بتا دوں, غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اہل حدیث دکھا دوں گا میں آپ کو. جی مگر یہ فتویٰ فیکٹری, فتویٰ کمپنی نے اس قدر فتویٰ بازی کری اپنے مسلک کو اوپر لانے کے چکر میں کہ ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت والجماعت سے نکل کر دیوبندی ہو گئی, جماعتی ہو گئی, اہل حدیث ہو گئی, صرف ان کے فتوے کی وجہ سے. مثال کے اور طور پہ کوئی بچے کو یہ پتا نہیں تھا جماعت کیا ہوتی ہے, جماعتی آگے اس کو 3 دن جماعت میں لے کے چلے گئے, جب واپس آیا تو بولے بھائی اب تیرا تو نکاح حرام, تیرے سے سلام دعا کریں گے تو ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا, اب تیرے سے دوستی یاری ختم. وہ 3 دن کے لیے گیا تھا, تم اس کو سمجھا کے واپس سے سنیت میں لا سکتے تھے, تم نے اس کو دور کر دیا. پھر وہ 30 دن کے لیے گیا, پھر 3 مہینے کے لیے گیا, کٹر ہو گیا. اگر وہی 3 دن کے لیے جب گیا تھا جب ہی سمجھا لیتے تو وہ بیچارہ واپس آ جاتا. مگر ان کا بولنے کا مقصد ہے کہ ہم کو لوگوں کو سنی اہل سنت والجماعت میں ہم کو ان کو حق بتانا ہی نہیں ہے. بالکل. ابھی اچھا میں ہمارے آپ پاس کی جو کچرا جمع ہے وہی کچرا رکھنا ہے, جو بالکل نکل صحیح گئے ان کو واپس لانا بھی نہیں ہے, واپس لانا ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے جو کام کیا ہندوستان میں, جو مولائیوں نے حسینیوں نے جو کام کیا ہے, نہ جانے کتنے بچے پلٹ کر واپس آئے دیوبندیت سے, اہل حدیثوں سے, بریلیت سے نکل کر حسینیت کی طرف آئے. بولیے آپ کیا بول رہے ہیں. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا بابا کہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں اہل حدیث بن رہے ہیں تو بریلوی ہیں, دیوبندی بن رہے ہیں تو بریلوی ہیں, جماعتی تو بریلوی, شیعہ, حتیٰ کہ شیعہ بھی ایک بڑی تعداد میں شیعت میں داخل ہو رہے ہیں, یا شیعہ تو شیعہ مولائیت میں داخل ہو رہے ہیں, بریلویت کو چھوڑ کے مولائی بن رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں, کتنے سارے تو مجھے کال کر کے بولے کہ آپ جو ہے ہمیں مولائیت میں داخل کریے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا حضرت. مجھے کئی سارے کال ہے, بریلوی جو ہے توبہ کریں بریلویت سے, یعنی اس بات کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے. آپ کے پاس بھی بہت ساری کال ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ بریلویت کو چھوڑ کے یا تو شیعہ بن رہے ہیں یا مولائی بن رہے ہیں بڑی تعداد میں, کیا وجہ ہو سکتی ہے, بریلویت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں لوگ؟ ان کو دین اہل بیت نہیں بتائے گا. بالکل صحیح. ان کو اہل بیت سمجھایا نہیں گیا, ان کو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بتائی نہیں گئی, ان کو پنجتن پاک بتائی نہیں گئی. جی صحیح. اور جب یہ لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا ہوا تھا اہل بیت کے ساتھ, یہ تو پنجتن پاک کے ساتھ ایسا ہوا, یہ 12 اماموں کو اس طریقے سے شہید کیا گیا, مولا علی کی فضیلت یہ ہے, سیدہ کی فضیلت یہ ہے, اہل بیت کی فضیلت یہ ہے, تو اب لوگ جب اس کی تحقیق کر رہے ہیں تو ان کو صحیح حدیثوں سے جانکاری ہو رہی, صحیح حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا حال ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاں جی, یہ لوگ جو ہے اس طرح کی ان کی حرکت رہتی, بس لوگوں کو فون کرنا, گالی دینا, کوئی اصولی کوئی علمی گفتگو نہیں کرنا. ابھی آپ دیکھیے ہمارے بنگلور کے, آپ جانتی ہیں, آپ کے عزیز, آپ کے خاص دوست ہیں, بہت زیادہ آپ کے محبوبین میں سے ہیں. بنگلور شہر کے ہمارے جناب صوفی غلام محبوب قادری گیلانی الغدیری صاحب, آپ ان کو جانتے ہیں, آپ کے چاہنے والے, آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. بنگلور شہر کے غلام محبوب قادری گیلانی الغدیری صاحب, ان کو ایک بریلوی عالم فون کیا, جو ایک شہر ہے کرناٹک میں, اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, وہ شہر کا بڑا قاضی تھا, وہ قاضی شہر جس کو بولتے ہیں, آپ جانتے قاضی شہر کیا ہوتا, تو وہ اس جگہ کا سب سے بڑا مفتی, سب سے بڑا قاضی شہر ہمارے غلام محبوب قادری غدیری کسنازانی صاحب کو کال کیا کہ ہم تمہارے جو ہے وہ علماء سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں جو آن لائن آتے رہتے ہیں.
تو محبوب صاحب نے اس سے مناظرہ کر دیے. ہم دیکھ کے حیران رہ گئے, ایسے ایسے جوابات دیے اس کے اور ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں, وہ لاجواب ہو رہا ان کی گفتگو سن کے, ان کا کوئی جواب نہیں دے رہا. تو میں ٹائٹل لکھ کے ڈالا تھا, اب تک وہ ویڈیو پہنچی ہوگی, ایک مولوی صوفی سے گفتگو نہیں کر سکا تو مناظرہ کیا کرے گا. تو یعنی ہمارے پاس جو صوفیہ بھی ہے نا, ان کے پاس غوث پاک کی عطا ہے, خواجہ غریب نواز کی عطا ہے, ساحر پاک کی عطا, سب سے بڑھ کر اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہے. ان کو مدرسوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی, بڑے بڑے مولوی ان کے پاس آ رہے ہیں اور تھکالے کے جانا جو بولتے ہیں ہمارے کرناٹک میں, بنگلور میں, یعنی کہ ذلیل ہو کر جا رہے ہیں, بے عزت ہو کر جا رہے ہیں. لگائیے, دیکھیے آپ اندازہ لگائیے, یعنی صوفیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, عالموں کا, مولائی عالموں کا کیا مقابلہ کریں گے لوگ. تو غلام محبوب قادری گیلانی کسنزانی صاحب جو اس کو دھول چٹا دیے, بڑے مفتی کو ان کے. اچھا, نہیں کل جی انشاءاللہ محبوب میاں کو بھی آن لائن لائیں گے, اور ضرور ضرور ضرور. اس بات پہ بھی بات کہ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو آپ کی ساری کلپ میں نے دیکھا, ساری فون پر ہی کلپ ہوئی, آپ کی ساری فون پر ہی بات چیت ہوئی. تو یہ جی میرے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ لوگوں نے جواب دیا یا نہیں دیا. نہیں, کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا, بس ہر کوئی یہ بول رہا تھا بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو پھر صحیح لکھا ہوگا, ایسا ہوگا. نہیں, انہوں نے لکھا ہے بھائی کس کتاب میں, امام اعظم کی کتاب ہونا چاہیے نا, کیونکہ انہوں نے ان کی طرف ہاں منسوخ کیا ہے. جیسے میں کوئی ہاں بات بول رہا ہوں, بابا جان نے یہ کہا, تو اب مجھ سے غلام محبوب صاحب پوچھے کہ شہباز صاحب بابا جان بولے تو بابا جان کی کون سی کتاب ہے, وہ کتاب بتائیے نا. تو ان کو ان کی ہاں کتاب بتانی چاہیے تھا نا, کہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ بات. تو وہ ہاں کہاں کتاب امام ابو حنیفہ, تو وہ لوگ اس کو ثابت نہیں کر, کیوں یہ اپنے امام کا دفاع ہی نہیں کر سک رہے. پھر ایک ان کے مولوی ہیں پاکستان کے, ہے وہ مفتی راشد محمود رضوی, انہوں نے زبردستی جس کو دفاع کرنا کہتے ہیں وہ ویڈیو بنائے. تو میں نے ان کے جو ہے 2 کلپ بنائے جواب میں, اس کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. ان کی یعنی کہ ایسے جوابات دیا, میں انہی کے دلائل میں ان کو میں پھنسا دیا. کبھی وہ روایت کو بولتے تھے مجہول ہے, تو مجہول روایت کے تعلق سے مولانا احمد رضا صاحب فتح رضویہ میں لکھتے ہیں کہ مجہول روایت بھی قابل قبول ہے. دیکھیے, اب وہ بولتے ہیں مجہول روایت قابل قبول نہیں ہے, تو اب ان کے اعلیٰ حضرت کی مانیں گے یا مفتی صاحب کی مانیں گے؟ ان کے مجدد کچھ اور کہہ رہے ہیں اور مجدد کے پیروکار کچھ اور کہہ رہے ہیں. بہرحال کسی کے پاس جواب نہیں تھا. بالکل کسی کے پاس جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں آیا. ہاں جی, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں آیا. اور میں نے جو ہے فتاوی رضویہ کا رد کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, وہ شاید 37 منٹ کی کچھ ویڈیو بنی ہے. جو اعمال مولانا احمد رضا صاحب فتاوی رضویہ میں گنائے ہیں یزید کے, ان اعمال پر, ان کاموں پر قرآن اور حدیث کا کیا حکم ہے, وہ قرآن کی آیتیں پڑھا ہوں میں, ان کاموں پر اللہ کا کیا حکم ہے, پھر حدیثیں پڑھا ہوں. تو ان تمام قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے, کیونکہ ایک کوئی کام کر رہا ہے شخص, کوئی غلط کام ہے, اس پر ہم قرآن کا حکم سنائیں گے نا کہ کیا حکم آئے گا اس پر. تو میں نے قرآن کی آیتوں سے جو ہے کہ یہ کاموں سے بندہ کافر ہوتا ہے, لعنتی ہوتا ہے, اللہ نے ایسے ایسے کام کرنے والوں پر لعنت کیا. جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے, حدیث میں حکم ہے, مجموع الزوائد میں ہے, حدیث پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈرائے گا. پھر مسلم میں, بخاری میں حدیث ہے کہ جو مکہ اور جو حرم شریف میں, حرم مدینۃ المنورہ میں کوئی بدعت کرے گا, غلط کام کرے گا, اس پر اللہ رسول کی, فرشتوں کی, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو یہ کیا کیا یزید نے کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا مدینہ المنورہ میں کیا, یعنی کہ بہت ساری بے حرمتیاں. اچھا, میں ایک تعجب کی بات آپ کو ایک بتاؤں بابا, آپ ہنسیں گے سن کے, آپ ہنسیں گے سن کے آپ کہ مولانا احمد رضا صاحب یہ ایک ایسا, یعنی کہ اتنا بڑا عالم جس کو کہا جا رہا ہے, کسی کو اس کو مجدد بنایا جا رہا ہے اور اس کے قلم کو محفوظ کیا جا رہا ہے, کتنی بڑی تعجب کی بات ہے. دیکھیے آپ سنیں, غور کریں. انہوں نے لکھا کہ یزید کے جو فسق و فجور ہیں یہ متواتر ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلانے والے, زمین میں غلط کام کرنے والے, لعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے, دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے, وہ ذلیل و رسوا ہیں. تو وہ پتہ ہے کیا لکھ رہے ہیں آگے, اگر یزید کے ان یعنی جو لعنتی جو کام ہوتے ہیں, ان ملعون افعال, ان ملعون کاموں پر, کاموں کو جو فسق و فجور نہ جانے وہ لعنتی ہے. یہ دیکھیے آپ اندازہ کریے, یعنی فسق و فجور نہیں جاننے والا لعنتی ہے, کام اللہ, کرنے والا لعنتی نہیں ہے. مگر پونا گھنٹہ میرے 50 منٹ ہونے آ گیا. جی جی جی, پھر آپ سے کنٹینیو اب آن لائن کا سلسلہ جاری رہے گا. تو کمنٹ کرتے ہیں, ان پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا حق بولنا اور لوگوں کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی سچی تعلیم پہنچانا. باقی تو اللہ
جو جس طریقے سے لکھ رہا ہے اس کو اس طریقے سے دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے اتنی بالکل بالکل ضرور ضرور انشاءاللہ ہے نا. اور کوئی سوال؟ نہیں یہ وہی جو میں پوچھنا چاہتا تو وہ تو الحمدللہ آپ نے جواب اچھا دے دیا کہ لوگ بریلویت کو ہی کیوں چھوڑ رہے ہیں. اس کا بہت بہترین یعنی کہ جواب دیا الحمدللہ. کون سا؟ کہ یہ لوگ یعنی کہ بریلویت کو ہی کیوں چھوڑ رہے وہ ہیں. اہل بیت والا. جی بریلویت کو چھوڑ کے مولائیت میں آ رہے ہیں، تو شیعہ بن رہے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، شادی شدہ نوجوان لڑکیاں بریلوی ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے شیعہ بننا چاہتے ہیں. یہ اس کی وجہ پوچھا تھا میں کہ نہیں یہ اہل بیت بتائے ہوتے تو آج یہ حال نہیں ہوتا نا، ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تمام سننے اور خصوصی دعا ہے اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے. آمین. ہر دشمنان اہل بیت کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے، آخرت میں بھی رسوا کرے. اللہ تمام حسینیوں کو مولائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کی اس بھارت کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مل کر دین حسین علیہ بیت علیہ السلام کا کام کرنے کی توفیق دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 نعرے پنجتن کے، ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی. یہ آج پہلی لائیو تھی. انشاءاللہ اب کنٹینیو ہم لوگ لائیو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہر بات بے باکی سے اٹھائیں گے، ہر بات کا جواب دیں گے. ڈنکے کی چوٹ پہ پڑیں گے.